अरबों खरबों दरूद व सलाम ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी औलाद उनकी आल पर अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए। आपकी मेरी सारी उम्मत के मुसलमानों की आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोहतरम नाज़रीन, जादू क्या है, जादू की तारीख़ क्या है, जादू के लिए जिन्नात को कैसे काबू किया जाता है, जादूगर बनने के लिए एक शख्स को किन खबासतों से गुज़रना पड़ता है और जादू के बारे में हक़ाइक़ क्या हैं, इसके अलावा जाली और शैतानी आमिलों की अलामात क्या हैं और जादू करना या करवाना शरीयत में कैसा है, आज की वीडियो में मुकम्मल तफसीलात आपको बताएंगे। वीडियो हर मुसलमान के लिए इंतहाई अहम है, लिहाजा वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक लाजमी देखिएगा। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि जादू की तारीख़ बहुत पुरानी है। कहा जाता है कि जादू बज़ाते खुद कोई चीज़ नहीं, बल्कि जिन्नात शयातीन की मुदाखलत को ही जादू कहा जाता है। जैसे हमें जिन्नात नज़र नहीं आते, ऐसे ही जिन्नात के काम भी हमसे पोशीदा हैं। चुनांचे जिन्नात शयातीन के ही बताए हुए कुछ कलमात, जंतर मंतर तंत्र पढ़ने लिखने या करने से कुछ काम जिन्नात कर देते हैं, जिनका सबब हमें नज़र नहीं आता, क्योंकि उसके सबब जिन्नात की मुदाखलत होती है और जिन्नात हमसे पोशीदा हैं। लिहाजा वक़ूफ़ पज़ीर होने वाली बात का सबब हमसे पोशीदा होता है और हम इसे जादू से ताबीर करते हैं। नाज़रीन, अगर तारीख़ को देखा जाए तो तारीख़ के मुख्तलिफ़ अदवार में जादू का तज़करा मिलता है। तारीख़ में जादू का तज़करा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में भी मिलता है। याद रहे कि ये दौर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम से सैकड़ों साल पहले का दौर है और तारीख़ बताती है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का दौर जादू का नहायत आला और तरक्की याफ्ता दौर शुमार होता है। आपके मुआसिर जादूगर न सिर्फ अपने वक्त के बल्कि इंसानी तारीख़ के नहायत बुलंद रुतबा असहाब फ़न शुमार होते हैं और ज़ाहिर है कि किसी भी फ़न को कमाल और अरूज तक पहुँचने के लिए सदियों का सफ़र दरकार होता है और कई नस्लों की उम्रें इस फ़न में महारत पैदा करने और उसे बाम अरूज तक पहुँचाने में काम आ जाती हैं। नाज़रीन, तारीख़ी रिवायत के मुताबिक बाबल के कलदानियों ने न सिर्फ ये कि सहर व जादू में बहुत कमाल हासिल कर लिया था, बल्कि जादुई तसव्वुरात को अवामी अकीदा बनाने में भी वो कामयाब हो चुके थे। कलदानी तहज़ीब न सिर्फ जादू की दिलदादा और उसमें यकताए रोज़गार थी, बल्कि उसकी तहज़ीबी उठान और इज्तमाई फ़िक्र और नज़र पर भी जादुई तसव्वुरात की छाप वाज़ेह नज़र आती है। चुनांचे कलदानियों का अकीदा था कि इंसानी ज़िंदगी में कामयाबी और नाकामी, परेशानी और खुशहाली, तंग दस्ती और तवंगरी, सेहत और बीमारी, तरक्की और तनज़्ज़ुल और इज़्ज़त और ज़िल्लत के हालात बदलने में सितारों का गहरा अमल दखल है। सितारों का अरूज व ज़वाल उनकी ज़िंदगी में वुसअत व फरावानी लाता है और सितारे इंसानी ज़िंदगी पर असरात छोड़ते हैं, जिसके नतीजे में ज़िल्लत व मस्कनत, मसाइब व खुशहाली आती है। चुनांचे माहिरीन इल्म नजूम और अमलियात करने वाले आमलीन का आज भी यही एतकाद है। कलदानी इसी एतकाद की वजह से न सिर्फ उन सैयारों की पूजा और परस्तिश करते थे, बल्कि उन्हें देवता और मुश्किल कुशा मानते थे। इन सैयारों से फ़यूज़ व फ़वाइद समेटने या उनके गज़ब और नहूसत से बचने के लिए अपने पहनावे में मुख्तलिफ़ रंगों का इंतखाब करते, उन सैयारों की इबारत व परस्तिश के लिए मखसूस साआत का इंतखाब करते और उनकी खुशनूदी हासिल करने के लिए अलग अलग किस्म के बखोर जलाया करते थे। उनके नज़दीक साआत नहस वगैरह भी होती थी। नाज़रीन, तारीख़ में कलदानियों के 6 अजीब व गरीब तिलिस्मात का जिक्र भी मिलता है। जादुई फ़िक्र व नज़र और अकीदा व ईमान में सयारों की अज़मत व हैबत और उनकी इबादत व परस्तिश के साथ साथ उस दौर के अहले बाबुल फ़न जादूगरी में इस दर्जे कमाल और अरूज पर पहुँचे हुए थे कि उसकी नज़ीर बाद के अदवार में भी खाल खाल ही नज़र आती है। तारीख़ी रिवायत के मुताबिक नमरूद के ज़माने में कलदानियों ने अपने दारुल हुकूमत बाबुल में 6 ऐसे अजीब व गरीब सहरी तिलिस्मात बनाए थे, जिनके करिश्मात कमालात को सुनकर आज भी इंसान शशदर रह जाता है। नंबर 1, तांबे की बत्तख। रिवायत के मुताबिक नमरूदी साहिरों ने तांबे की एक ऐसी बत्तख तैयार की थी कि जूं ही शहर में कोई चोर या मुजरिम शख्स दाखिल होता तो वो बत्तख एक मखसूस आवाज़ निकालती थी, जिससे उस चोर को पकड़ लिया जाता था। नंबर 2, नक्कारा और गुमशुदा अशिया। रिवायत बताते हैं कि उस दौर के जादूगरों ने एक ऐसा नक्कारा भी ईजाद किया था कि किसी आदमी की चीज़ अगर गुम हो जाती तो आकर उस नक्कारे पर चोट मारता। उस नक्कारे से बाकायदा एक आवाज़ आती थी कि तुम्हारी गुमशुदा चीज़ फ़लाँ जगह पर मौजूद है। नंबर 3, गुमशुदा अफराद और आईना।
روایات بتاتے ہیں کہ گمشدہ اشیاء کے لیے تو نکارہ بنایا گیا تھا، جبکہ گمشدہ انسانوں یا لاپتہ انسانوں کی تلاش و دریافت کے لیے کلدانیوں نے ایک آئینہ تیار کیا تھا۔ جب کسی کے گھر کا کوئی فرد گم ہو جاتا تو اس آئینے کے سامنے آتا، اور عجیب بات یہ ہے کہ اسے اپنا گمشدہ عزیز نہ صرف یہ کہ اس آئینے میں نظر آ جاتا تھا، بلکہ وہ کس جگہ اور کس حال میں اس کی بھی مکمل اور واضح تفصیل آئینے میں اس کے سامنے آ جاتی تھی۔ نمبر 4، سچ جھوٹ کا فیصلہ بذریعہ تالاب۔ ناظرین، کہتے ہیں بابل کے جادوگروں نے نمرود کے دربار میں ایک ایسا تالاب بنا رکھا تھا جس میں مقدمات کے فیصلوں کے حوالے سے 3 عجیب و غریب کرشماتی خوبیاں بیک وقت پائی جاتی تھیں۔ یوں فریقین کے سچ جھوٹ اور صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ آسانی سے ہو جاتا تھا۔ اس تالاب کی پہلی خوبی یہ تھی کہ جو شخص مقدمے میں حق پر ہوتا اسے جب حوض میں اتارا جاتا تو پانی اس کے ناف سے نیچے نیچے رہتا، جس سے واضح ہو جاتا تھا کہ یہ بندہ حق پر ہے۔ دوسری خوبی یہ تھی کہ اسی حوض میں جب جھوٹا اور مجرم شخص اترتا تو پانی اس کے سر سے اونچا ہو جاتا تھا، جس سے وہ ڈوبنے لگ جاتا تھا۔ اس طرح یہ معلوم اور متعین ہو جاتا تھا کہ اس مقدمے میں یہ شخص ناحق اور جھوٹ پر ہے۔ اور تیسری دلچسپ خوبی یہ تھی کہ اگر وہ مجرم شخص اپنی غلطی اور دوسرے فریق کے حق کا اعتراف کر لیتا تو پانی نیچے ہو جاتا تھا اور اسے غرق نہیں کرتا تھا۔ نمبر 5، کاکٹیل بذریعہ تالاب۔ ناظرین، روایت کے مطابق نمرودی دربار ہی میں ایک اور تالاب عیاشی کے لیے بنایا گیا تھا، جو انسانی تاریخ کا نہایت حیران کن خصوصیت کا حامل تالاب تھا۔ سال کا ایک خاص دن تھا جس دن امرائے سلطنت اور دیگر معززین اور رؤسائے شہر اپنے اپنے گھروں سے اپنی اپنی پسند کے مشروبات لے کر اس حوض کے کنارے پکنک اور رنگ رلیاں منانے اکٹھے ہوتے تھے، اور ہر شخص اپنا مشروب اس حوض میں ڈال دیتا تھا۔ اس طرح شہر بھر سے آنے والے رؤسا کے طرح طرح کے مشروبات اس حوض میں مکس ہو جاتے تھے، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ دوران جشن جب یہ لوگ اس حوض میں سے مشروب پینے کے لیے برتن ڈالتے تو ہر شخص کے برتن میں صرف وہی مشروب آتا تھا جو خود اس نے اس حوض میں ڈالا ہوتا تھا۔ نمبر 6، عجیب و غریب شجر سایہ دار۔ ناظرین، آپ نے سایہ دار درخت زندگی میں سینکڑوں بار دیکھے ہوں گے۔ جتنا کسی درخت کا حجم ہوتا ہے اسی کے حساب سے اس کا سایہ چھوٹا یا بڑا ہوتا ہے، لیکن کلدانی جادوگروں نے اپنے بادشاہ نمرود کے درباریوں اور ملاقاتیوں کی سہولت کے لیے جو جادوئی درخت بنایا تھا اس کی کرشماتی خصوصیت جان کر آپ کے بھی دانتوں کو پسینہ آ جائے گا۔ روایت کے مطابق کلدانی ساحروں نے نمرود کے دربار میں ایک ایسا جادوئی درخت نصب کر رکھا تھا جس کا سایہ اس کے اپنے حجم کے مطابق نہیں بلکہ درباریوں کی تعداد کے مطابق گھٹتا اور بڑھتا تھا۔ جتنے لوگ آتے جاتے اس کا سایہ اتنا پھیلتا چلا جاتا تھا، حتیٰ کہ اگر 1,00,000 لوگ آ گئے ہیں تو اسی ایک درخت کے سایہ ان تک پہنچ جائے گا، کسی نئے سائبان کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ناظرین، یہ تاریخی روایت ہیں جن کے سچا یا جھوٹا ہونے کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ یہ روایت جس طرح سے منقول ہیں اسی طرح سے بیان کی گئی ہیں۔ اس حوالے سے آپ کی سوچ کیا ہے، کمنٹ میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے جادو کی تاریخ کی۔ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور کے کئی 100 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا زمانہ آتا ہے۔ یہ بھی جادو اور سحری عملیات کے عروج کا زمانہ تھا۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں مذکور ہے کہ جب انہوں نے اپنے معجزات دکھائے تو فرعون نے لوگوں کو یہی باور کرانے کی کوشش کی کہ جادو ہے اور موسیٰ جادوگر ہیں۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے مشہور مقابلہ ہوا جس کی تفصیلات قرآن میں موجود ہیں۔ چنانچہ فرعون کے بلائے گئے جادوگروں کا جادو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے مقابلے میں ختم ہو گیا اور جادوگر سجدے میں گر پڑے۔ اس کے باوجود بھی شام، مصر، عراق، بابل کے اندر جادوگری اور عملیات کا سلسلہ اسی طرح جاری رہا، جہاں تک کہ لوگوں کے لیے جادو اور معجزے میں فرق کرنا ہی مشکل ہو گیا۔ کیونکہ بظاہر جس طرح جادو کے ذریعے رونما ہونے والے کام کا سبب مخفی ہوتا ہے، اسی طرح معجزے کے ذریعے رونما ہونے والے کام کا سبب بھی مخفی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کسی زمانے میں عراق کے ایک علاقے بابل میں اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت کو نازل کیا، اور اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان 2 فرشتوں کو 2 مقاصد کے لیے نازل کیا، ایک جادو اور معجزے میں فرق واضح کرنا، اور دوسرا انسانوں کی آزمائش اور امتحان۔ چنانچہ یہ فرشتے کسی کنویں یا غار میں موجود ہوتے تھے، لوگ ان کے پاس آتے تھے، یہ فرشتے بتاتے تھے کہ ایسا ایسا کرنے، پڑھنے یا لکھنے سے جادو ہوتا ہے اور یہ کفر ہے، ناجائز ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ ایسا ایسا پڑھنے لکھنے سے تو ہر کوئی یہ کام کر سکتا ہے، لیکن معجزہ ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ ہر کسی کے ہاتھ پر ظاہر نہیں ہوتا بلکہ صرف اسی کے ہاتھ پر ظاہر ہوتا ہے جو اللہ کا رسول ہوتا ہے۔ اس کے لیے ضروری نہیں کہ کچھ خاص کلمات ہی پڑھیں گے یا لکھیں گے
یا کوئی خاص عمل کریں گے تو معجزہ ظاہر ہوگا، بلکہ جب اللہ چاہتا ہے رسول اور نبی کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ وہ فرشتے اس طرح لوگوں کو جادو اور معجزے کا فرق سمجھاتے اور جادو کی بھی وضاحت کرتے۔ یہ سب کچھ لوگوں کے لیے ایک امتحان بھی تھا، کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے۔ چنانچہ جادو کی وضاحت اور جادو کی حقیقت بتاتے وقت کچھ لوگ اسے اپنے پاس نوٹ کر لیتے، یاد کر لیتے اور پھر وہی کام کرنا شروع کر دیتے۔ ناظرین، یہاں یہ وضاحت بھی کرتے چلیں کہ جادو کی ابتدا ہاروت ماروت سے نہیں ہوئی، بلکہ اس سے بھی پہلے یہ کفر شیطانوں نے ہی انسانوں کو سکھایا تھا۔ ہاروت ماروت تو اس کی حقیقت اور کفر واضح کرنے کے لیے آئے تھے۔ ناظرین، تاریخی روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مدینہ کے یہودی جادوگری میں مبتلا تھے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو انبیاء کا سچا پیروکار سمجھتے تھے۔ جب ان سے کہا جاتا کہ عملیات کا جو کام تم کرتے ہو یہ کون سے نبی کی تعلیمات میں، تو فوراً کہتے یہ عملیات حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات ہیں، اور انہی عملیات کے ذریعے انہوں نے جنات کو قابو اور تابع کیا ہوا تھا اور جنات سے کام لیتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 نازل فرمائی، اور انہوں نے اس جادو کے کفری کلمات کی پیروی کی جس کو سلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے تو کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے۔ وہ لوگوں کو جادو کے کفریہ کلمات سکھاتے تھے، اور انہوں نے اس جادو کی پیروی کی جو شہر بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، اور وہ یعنی فرشتے اس وقت تک کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے جب تک کہ یہ نہ کہتے ہم تو صرف آزمائش ہیں تو تم کفر نہ کرو۔ وہ ان سے اس چیز کو دیکھتے جس کے ذریعے وہ مرد اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کر دیتے، اور اللہ کی اجازت کے بغیر اس جادو سے کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وہ اس چیز کو سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچائے اور ان کو نفع نہ دے، اور بے شک وہ خوب جانتے تھے کہ جس نے اس جادو کو خرید لیا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور کیسی بری چیز ہے وہ جس کے بدلے میں انہوں نے اپنے آپ کو فروخت کر ڈالا ہے، کاش یہ جان لیتے۔ ناظرین، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے ان لوگوں کی بات کی تردید فرمائی ہے جنہوں نے جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ منسوب کرنے کی کوشش کی تھی، اور فرشتوں کی بات بھی واضح فرما دی کہ وہ ان کی آزمائش کے لیے تھے، لیکن لوگوں نے اس چیز کو اختیار کیا جو ان کے لیے بری تھی۔ ناظرین، بیان کی گئی آیت سے واضح ہوتا ہے کہ مدینہ کے یہود حضرت سلیمان علیہ السلام کو ساحر اور جادوگر کہتے تھے، اور جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سلیمان علیہ السلام کا نبیوں میں ذکر فرماتے تو وہ یہودی اس پر طعن و تشنیع کرتے اور کہتے کہ دیکھو ان کو کیا ہوا ہے کہ یہ سلیمان کا نبیوں میں ذکر کرتے ہیں، حالانکہ سلیمان محض جادوگر تھے۔ اس حوالے سے امام ابن جریر رحم اللہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ صدی نے بیان کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان آسمان پر گھات لگا کر بیٹھ جاتے اور بیٹھ کر فرشتوں کا کلام کان لگا کر سنتے کہ زمین میں کون کب مرے گا، بارش کب ہوگی، اور اس قسم کی دیگر باتیں۔ پھر آ کر کاہنوں کو وہ باتیں بتاتے، کاہن لوگوں کو باتیں بتاتے، اور وہ باتیں اس طرح واقع ہو جاتی۔ ان کے ساتھ بہت سے جھوٹ ملا کر لوگوں نے وہ باتیں کتاب میں لکھ لیں، اور بنو اسرائیل میں مشہور ہو گیا کہ جنات کو غیب کا علم ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کتابوں کو تلاش کروا کر منگوایا اور ایک صندوق میں رکھ کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا، اور شیاطین میں سے جو بھی ان کی کرسی کے قریب جاتا وہ جل جاتا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعلان کر دیا کہ میں نے جس شخص کے متعلق بھی سنا کہ وہ کہتا ہے کہ شیاطین غیب جانتے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے، اور وہ علماء بھی گزر گئے جن کو یہ واقعہ معلوم تھا، اور کئی سال گزر گئے تو ایک دن وہ شیطان انسان کی صورت بن کر بنو اسرائیل کی ایک جماعت کے پاس گیا اور کہا کہ میں تم کو ایک نہ ختم ہونے والا خزانہ دکھاتا ہوں۔ اس نے ان سے کہا اس کرسی کے نیچے زمین کھودو۔ انہوں نے کھودا تو وہ کتابیں نکل آئیں۔ شیطان نے کہا حضرت سلیمان علیہ السلام اس جادو کی وجہ سے انسانوں، جنوں اور پرندوں پر حکومت کرتے تھے۔ پھر بنو اسرائیل میں نسل در نسل یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جادوگر تھے، حتیٰ کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا انبیاء علیہ السلام میں ذکر کیا تو بنو اسرائیل نے اس پر اعتراض کیا اور کہا سلیمان تو جادوگر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی، اور انہوں نے اس کی پیروی کی جس کو سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ ناظرین، اسی طرح امام ابن جریر رحم اللہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں جب شیاطین یعنی جنوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا علم ہوا تو انہوں نے سحر کی مختلف اصناف اور اقسام کو لکھ کر ایک کتاب میں مدون کیا، اور اس کے اوپر یہ نام لکھ دیا کہ سلیمان بن داؤد کے دوست آصف بن برقیہ کی تحریر ہے، اور اس میں علم کے خزانوں کے ذخیرے ہیں۔ پھر اس کتاب کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے دفن کر دیا۔
پھر بعد میں بنو اسرائیل کی باقی ماندہ قوم نے اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے نیچے سے نکال لیا۔ جب انہوں نے اس کتاب کو پڑھا تو انہوں نے جادو پھیلا دیا، اور جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کا انبیاء اور مرسلین میں ذکر کیا تو مدینہ کے یہودیوں نے کہا کیا تم حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تعجب نہیں کرتے کہ وہ سلیمان کا انبیاء میں ذکر کرتے ہیں، حالانکہ وہ صرف ایک جادوگر تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں یہ آیت نازل کی اور انہوں نے اس کی پیروی کی جس کو سلیمان کے دور حکومت میں شیطان پڑھا کرتے تھے، اور سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، البتہ شیاطین ہی کفر کرتے تھے، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ امام ابن جوزی نے ان آیتوں کی شان نزول میں مزید 4 قول نقل کیے ہیں۔ پہلا قول ابو صالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھ سے ان کی سلطنت نکل گئی تو یہ شیاطین جنہوں نے سحر کو لکھ کر ان کی جائے نماز کے نیچے دفن کر دیا، اور جب ان کی وفات ہوئی تو اس کو نکال لیا اور کہا ان کی سلطنت اس سحر کی وجہ سے تھی۔ دوسرا قول سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آصف بن پرخیہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے احکام لکھ لیا کرتے تھے اور ان کو ان کی کرسی کے نیچے دفن کر دیا کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے تو اس کتاب کو شیطانوں نے نکال لیا اور ہر 2 سطور کے درمیان سحر اور جھوٹ لکھ دیا، اور بعد میں اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا۔ تیسرا قول اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیطانوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد سحر کو لکھا اور اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کر دیا۔ چوتھا قول قتادہ رحمہ اللہ نے کہا شیطانوں نے جادو کو ایجاد کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پر قبضہ کر کے اس کو اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیا تاکہ لوگ اس کو نہ سیکھیں۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام فوت ہو گئے تو شیطانوں نے اس کو نکال لیا اور لوگوں کو سحر کی تعلیم دی اور کہا یہی سلیمان کا علم ہے۔ ناظرین، ان روایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مدینہ کے یہودیوں کا الزام جو انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر لگایا تھا اس کی تردید قرآن و حدیث سے واضح ہو جائے۔ ناظرین، یہ جادو کی تاریخ کے حوالے سے چند روایات تھیں جو آپ نے ملاحظہ کیں۔ جادو کی ابتدا کب ہوئی اس بارے میں کوئی خاص قول روایت میں نہیں ملتا، البتہ یہ بات واضح ہے کہ جادو شیاطین اور جنات کا پھیلا ہوا عمل ہے جس پہ سوائے گندگی اور اللہ کی نافرمانی کے اور کچھ نہیں ہے۔ جادوگر کیا کرتے ہیں اور جادو میں کیا غلاظتیں پائی جاتی ہیں، آئیے اس حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں، ذرا غور سے کان کھول کر سنیے گا۔ ناظرین، جب کوئی شخص کسی جادوگر عامل کے پاس جاتا ہے اور اپنا علاج کرواتا ہے تو وہ جادوگر جادو کو ختم کرنے کے لیے خود بھی شرکیہ اور حرام کام و عملیات کرتا ہے اور مریض سے بھی جانے انجانے میں ناجائز کام کرواتا ہے، چنانچہ خود تو ایسے افعال سر انجام دیتا ہے جو اس نے مختلف چلوں میں سیکھے ہوتے ہیں کہ ایسا ایسا کرنے سے شیطان جنات خوش ہوں گے اور تم جو کہو گے وہ پورا کریں گے، چنانچہ وہ موم بتیاں جلاتا ہے، کچھ پڑھتا ہے اور پھر حکم دیتا ہے۔ اس طرح مریض سے جانور طلب کرتا ہے اور جنات کے نام پر قربان کرتا ہے، اس طرح ان سے کام لے کر مریض کا کچھ نہ کچھ ٹوٹا پھوٹا کام کر دیتا ہے۔ اسی طرح عملیات کے نام پر دوران عمل خود بھی ناپاک رہتا ہے اور مریض کو بھی کئی کئی دنوں تک غسل نہ کرنے، فوتگی والے گھر نہ جانے، پرہیز جلالی اور پرہیز جمالی کے نام پر کئی چیزوں کی پابندی لگا دیتا ہے، گوشت سمیت ہر چیز کو کھانے سے روک دیتا ہے جو کسی جاندار سے حاصل ہوتی ہے۔ ناظرین، دیکھا جائے تو بعض لوگ ایسے کاموں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں اور ان کے ارتکاب میں ذرا بھی ہچکچاہٹ نہیں محسوس کرتے، حالانکہ کام ایسے ہیں جو معمولی نہیں ہیں بلکہ عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں اور ایمان کی بربادی کا باعث بن جاتے ہیں۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صادق آتا ہے کہ ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا اور ایک آدمی مکھی کی سبب ہی جہنم میں چلا گیا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول ایسا کیوں کر ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آدمی ایک ایسی بستی کے پاس سے گزرے کہ جہاں کے باسیوں کا ایک بت تھا اور ان کا قانون تھا کہ کوئی بھی شخص وہاں سے تب تک گزر نہیں سکتا تھا جب تک کہ اس پر کوئی چیز قربان نہ کرے، لہٰذا انہوں نے ان دونوں میں سے ایک سے کہا اس پر کوئی چیز قربان کر کے چڑھاوا چڑھاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کوئی بھی چیز چڑھا دو، خواہ ایک مکھی ہی کیوں نہ ہو۔ اس نے مکھی پکڑی اور اس بت پر قربان کر دی۔ پھر انہوں نے دوسرے سے کہا کہ تم بھی اس پر کوئی قربانی چڑھاؤ۔ اس نے جواب دیا میں اللہ کے سوا کسی کے لیے کوئی قربانی نہیں دوں گا اور نہ ہی کسی غیر اللہ پر کوئی چڑھاوا چڑھاؤں گا۔ اس بت کے پجاریوں نے اس کی گردن اڑا دی۔ یوں یہ شخص جنت میں چلا گیا اور پہلا شخص جہنم میں چلا گیا۔ ناظرین، ایک اور طریقہ جو غیر مسلموں یعنی ہندو، عیسائیوں وغیرہ میں مشہور ہے وہ رقص و سرود کے ذریعے جن نکالنے کا طریقہ ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس میں شرکیہ اور غیر شرعی افعال کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔
رقص و سرود کی اجتماعی محافل، دوران رقص بے حیائی کا ارتکاب، مدہوش کن خوشبو اور شمع جلانا اسی طریقے میں بروکار لایا جاتا ہے۔ در حقیقت یہ ایک رسم سی ہے، اس میں شیاطین کی پرستش کی جاتی ہے اور آخر میں حاضرین محفل میں سے ایک شخص غیر اللہ کے نام پر کیا گیا ذبیحہ مریض کے سر پر لے کر کھڑا ہو جاتا ہے، اس کا خون آسیب زدہ شخص کے جسم پر ملا جاتا ہے اور آخر میں ایک عورت تمام مردوں کے سامنے برہنہ ہوتی ہے۔ مختصر بات یہ ہے کہ اختلاط، رقص و سرود، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا اور شیطان کی پرستش کی وجہ سے یہ حرام ہے۔ البتہ غیر مسلم تو چونکہ حلال حرام سے مبرہ ہیں، لیکن مسلمان کو چاہیے کہ ایسے کسی بھی عمل کے قریب نہ جائیں جو شیطانی عمل ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ جادو کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جادوگر مریض کے اندر سے جنوں کو بھگانے کے لیے اس مریض پر اس کے جنوں سے بڑے طاقتور جن مسلط کر دیتا ہے۔ چنانچہ کبھی تو وہ جن واقعتاً اس کے جنوں کو بھگا دیتے ہیں اور کبھی اس مریض کی زندگی کو عذاب بنا دیتے ہیں۔ اس سب کے ساتھ ساتھ ان طریقوں سے پہلے حساب کتاب کے نام پر جو بے بنیاد، غیر شرعی اور ناجائز کام کرنے پڑتے ہیں، ان کی لسٹ الگ ہے۔ ناظرین، کہا یہ جاتا ہے کہ مذکورہ تمام طریقے ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے جادو زدہ مریض کا علاج کیا جائے، تو زیادہ امکان یہی ہوتا ہے کہ اس سے جن نکلنے کی بجائے اور بھی پختہ ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے جیسا ایک ناپاک جسم مل جاتا ہے جو کسی بھی طرح کے حرام کام کے ارتکاب میں ہچکچاہٹ نہیں دکھاتا۔ ناظرین، اس کے علاوہ بھی جادو کرنے اور کرانے میں ایسی ایسی غلاظتیں شامل ہیں کہ جن کو بیان کرتے ہوئے بھی زبان لرز جاتی ہے اور کان ان کو سننے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ آئیے اب آپ کو بے بنیاد، غیر شرعی، ناجائز عملیات کرنے والے عامل و معالج کی علامات بھی بتاتے ہیں تاکہ آپ معاشرے میں موجود ان کالی بھیڑوں کو پہچان سکیں۔ بیان کی جانے والی علامت میں سے کوئی علامت کسی روحانی عامل کے اندر پائی جاتی ہو تو سمجھ لیں یہ روحانی نہیں، شیطانی عمل ہے، اور یہ جو عملیات کر رہا ہے وہ شرعاً ناجائز ہے۔ ایسے لوگوں سے علاج کروانے سے بچنا چاہیے۔ یہ صرف پیسہ نہیں لوٹتے بلکہ عزت اور ایمان بھی چوری کر لیتے ہیں۔ عامل مریض سے حساب کرنے کے لیے اس کا اور اس کی والدہ کا نام اور تاریخ پیدائش پوچھتے ہیں۔ عامل مریض سے اس کا استعمال شدہ کپڑا، قمیض، دوپٹہ، کنگھی وغیرہ یا تصویر مانگتے ہیں۔ عامل کوئی ایسا جنتر منتر تنتر دے جو قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو، جو نہ تو پڑھا جا سکے اور نہ ہی اس کے مفہوم اور مطلب کا پتہ چلے کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جنتر لکھی ہوئی چیز، منتر پڑھنے والی چیز، جبکہ تنتر کرنے والے عمل کو کہا جاتا ہے۔ عامل مریض کو بعض جائز و حلال چیزوں کے استعمال سے روکے، مثلا بڑا گوشت نہیں کھانا، فوتگی پر نہیں جانا، اتنے دن نہانا نہیں ہے، ناخن نہیں کاٹنے وغیرہ۔ عامل جادو والے طلسم لکھے، تعویذات تیار کر کے دے، ان پر خانوں والی شکلوں میں حروف و اعداد لکھ کر دے، سٹار جیسے نشانات بنائے، عجیب و غریب زبان میں کچھ لکھ کر دے، اللہ کا کلام تحریر کر کے اس کو کاٹ کاٹ کر استعمال کرنے کی تلقین کرے، تعویذ پر آیات اور مقدس اسما کو الٹا سیدھا توڑ پھوڑ کر لکھے، آگے کا حرف پیچھے اور پیچھے کا آگے کر کے لکھے اور غیر اللہ کی قسم دلا کر باحق فلاں بن فلاں پڑھے یا لکھ کر دے۔ ابلیس، فرعون، نمرود، حامان، شداد، قارون، ابو جہل اور دیگر بڑے بڑے کافروں کے نام تعویذ میں لکھ کر دے۔ جبریل، میکائیل، اسرافیل، ان تین فرشتوں کے ناموں سے ملتے جلتے اور کئی نام لکھ کر دے۔ عامل علاج کے لیے مرغا، بکرا، گوشت وغیرہ صدقے کے نام پر طلب کرے یا کسی قبرستان ویرانے میں پھینک دینے کا کہے۔ عامل نے مختلف قسم کے چلے کر کے کچھ جنات شیاطین سے رابطے بنا رکھے ہوں اور آنے والے مریض پر انہیں حاضر کر کے مختلف شعبدے دکھائے اور بڑے بڑے دعوے کرے۔ عامل مریض کو کچھ چیزیں یا تعویذ دے اور کہے اسے قبرستان میں دفنا دو، کسی درخت سے لٹکا دو یا ویرانے میں پھینک دو، مختلف قسم کی دالیں منگوائے، ہانڈی والا عمل کرے۔ ناظرین، یہ تمام علامات ایک ایسے عامل کی ہیں جو جعلی عامل ہے، ایسے عاملوں سے دور رہنا چاہیے۔ ناظرین، اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ جادوگر کون ہوتا ہے اور کیسے بنتا ہے؟ تو آپ کے علم میں یہ بات ہونا ضروری ہے کہ شیطان کسی جنس کا نام نہیں بلکہ شیطان ایک وصف ہے۔ چنانچہ قرآن حکیم سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں۔ جادوگر اور عامل دراصل انسانی شکل میں شیطان ہوتے ہیں۔ جادو کی کوئی ایک قسم نہیں اور نہ ہی اسے سیکھنے کی کوئی ایک طریقہ ہے۔ خلاصہ سب کا یہ ہے کہ جادوگر بننے کے لیے اللہ، رسول، قرآن اور دین اسلام کی توہین کرنی پڑتی ہے۔ اس کے بغیر کوئی بھی جادوگر نہیں بن سکتا، جیسا کہ عام دنیا کے ہر معاملے میں ہم دیکھتے ہیں، جو جس کام میں جتنا گھستا ہے، جتنا محنت کرتا ہے اتنا ہی ترقی پاتا ہے۔ مثلا کوئی
تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے تو سب طالب علم ایک طرح نہیں ہوتے، کوئی بہت ذہین بھی ہوتے ہیں اور بہت محنتی بھی ہوتے ہیں، جبکہ کچھ ذہین ہوتے ہیں لیکن محنتی نہیں ہوتے، کچھ محنتی ہوتے ہیں لیکن ذہین نہیں ہوتے، کچھ نہ محنتی اور نہ ہی ذہین ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو تعلیم کو آخر تک مکمل حاصل کرتے ہیں اور کچھ 5ویں، کچھ 8ویں، کچھ میٹرک تک پڑھتے ہیں۔ یہی معاملہ ہر کام کا ہے۔ بالکل ایسے ہی جادو کو سیکھنے والوں کا معاملہ بھی ہے، کچھ تو بہت گہرائی سے مکمل سیکھتے ہیں اور کچھ ادھورا ادھورا سا کچھ سیکھ لیتے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ جادو سیکھنے کے لیے کفریہ کام کرنا پڑتا ہے اور دین و انسانیت کی توہین کرنی ہوتی ہے۔ چنانچہ جادوگر جادو سیکھنے کے لیے کئی مہینوں تک ناپاک رہتا ہے اور ہر ایسا کام کرتا ہے جس سے اللہ ناراض اور شیطان خوش ہو، معاذ اللہ۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس نے انکار کر دیا تھا۔ وجہ یہ بتائی کہ میں انسان سے افضل ہوں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے انسان کو فضیلت بخشی ہے۔ چنانچہ جادوگر بننے کے لیے شیطان پہلے یہی تسلیم کرواتا ہے کہ تم اپنے جسم پر گندگی اور پیشاب ملو تاکہ ثابت ہو تم گندے اور کمینے انسان ہو، تمہیں مجھ پر کوئی فضیلت نہیں حاصل۔ یہی وجہ ہے کہ جادوگر جادو سیکھتے وقت گندے رہتے ہیں، اپنا پخانہ اٹھا کر اپنے جسم پر ملتے رہتے ہیں، گٹر کے اندر کئی دنوں سے بیٹھتے ہیں۔ ایک عورت خود بیان کرتی ہے کہ میرا شوہر گھر کے اندر گٹر کا ڈھکن کھول کر اندر بیٹھ جاتا ہے اور کئی گھنٹے اندر ہی بیٹھا رہتا ہے، پھر رات کو کمرے کی لائٹیں بند کر کے بہت ساری موم بتیاں جلا کر کچھ کرتا رہتا ہے۔ سعودی عرب میں پولیس نے ایک گھر پر چھاپا مارا تو دیکھا ایک شخص نہانے والے ٹب کے اندر جو کئی دنوں تک پخانہ کر کے بھرا ہوا تھا اس میں لیٹا ہوا ہے۔ جب اسے گرفتار کیا گیا، پوچھا گیا کہ یہ کیا کر رہے ہو تو اس نے بتایا میں چلا کر رہا ہوں۔ ناظرین، جادو کی عملیات سیکھنے کے دوران بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، جن میں سے ایک اہم کام اپنی کسی محرم عورت یعنی ماں یا بہن یا بیٹی کے ساتھ زنا کرنا بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ بارہا ہم میڈیا میں اس قسم کی خبریں سنتے رہتے ہیں کہ فلاں شخص اپنی بہن یا بیٹی کے ساتھ غلط کام کرتا رہا ہے۔ یہ دراصل جادو سیکھنے کے عملیات کا حصہ ہوتا ہے۔ اسی طرح جادو سیکھنے کے عملیات میں سے ایک بڑا عمل کسی بچے کو زیادتی کے بعد گلا دبا کر قتل کرنا ہوتا ہے، یعنی انسانی جان کو شیطان کے نام پر قربان کرنا۔ ہم کئی بار یہ خبر سنتے ہیں فلاں علاقے میں کچھ مردوں نے کسی عورت کے ساتھ زیادتی کی اور فرار ہو گئے، لیکن نابالغ بچوں یا بچیوں کے ساتھ زیادتی کا واقعہ جب بھی ہوتا ہے اکثر اسے گلا دبا کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ محض جنسی عوض پوری کرنی ہوتی تو زیادتی کے بعد فرار ہو جاتا، لیکن گلا دبا کر اور اذیت دے کر قتل کرنے کے واقعات جادو سیکھنے اور اس میں ترقی حاصل کرنے والوں کے کارنامے ہیں جو انہیں ان کے استاد جادوگر بتاتے اور کرواتے ہیں۔ ناظرین، اسی طرح جادو سیکھنے کے لیے جس طرح کچھ کام کیے اور کرائے جاتے ہیں، اسی طرح کچھ منتر، کچھ کلمات بھی بار بار دہرائے جاتے ہیں جن میں شیطانوں کی بڑائی اور ان کو پکارا گیا ہوتا ہے۔ ناظرین، یہاں تک تو بات تھی اصل جادوگروں کی، اب دوسرا کیٹیگری کے لوگوں کی بات کر لیتے ہیں جنہیں لوگ عامل کہتے ہیں، سمجھتے ہیں، یہ کن غیر شرعی کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں، اس بارے میں بھی جان لیں۔ ناظرین، جادوگروں کی دوسری کیٹیگری ان لوگوں کی ہے جو اوپر بیان کردہ انتہائی گندے اور گھٹیا اعمال تو نہیں کرتے، البتہ خوبصورت لبادے میں لپٹے غیر شرعی اور ناجائز عملیات شیطان ان سے بھی کرواتا ہے۔ اس کیٹیگری کا شکار وہ لوگ ہوتے ہیں جو ایک طرف تو اسلام کو بھی نہیں چھوڑنا چاہتے، جبکہ دوسری طرف انتہائی لالچی، حب مال اور حب جاہ کے متوالے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے اندر صبر، حوصلہ، توکل اور یقین نہیں ہوتا۔ یہ انتہائی کمزور ایمان لوگ ہوتے ہیں، پیسے کے لالچ میں آہستہ آہستہ ناجائز عملیات کی طرف بڑھتے بڑھتے بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ یہ محض جواز کے سوراخ ڈھونڈتے رہتے ہیں، مجربات کے نام پر ایسے ایسے کام کرتے ہیں جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پاؤں، بس ان کے پاس ایک ہی دلیل ہوتی ہے، یہ عمل، یہ تویز، یہ کلمات مجرب ہیں۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی چیز کا محض مجرب ہونا اس کے جواز کی دلیل بن سکتا ہے؟ یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا۔ کوئی چیز کتنی ہی مجرب کیوں نہ ہو، شریعت کی حدود کو پھلانگے گی یا شریعت کے اصولوں کو پامال کرے گی، ناجائز ہوگی۔ ہمارے معاشرے میں ایک طرف کھلم کھلا جادوگر بھی موجود ہیں اور دوسری طرف ایسے عاملین بھی موجود ہیں جو نورانی علم کے دعوے دار ہیں اور دین و کفر دونوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دو کشتیوں میں پاؤں رکھے ہوئے ہیں، دین کو بھی نہیں چھوڑ سکتے اور لالچ کے آگے بند بھی نہیں باندھ سکتے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کے عملیات کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہوتی ہے، یہ جو تعویذ دیں گے اس میں کچھ قرآن کی آیات، الفاظ، اسما بھی ہوں گے اور کچھ غیر معروف کلمات، علامات، سمبلز اور نشانات بھی ہوں گے۔ ان عملیات کے بے بنیاد ہونے کی ایک واضح نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کراچی سے پشاور تک 1000 عاملوں کے پاس جائیں اور سب کو ایک ہی مسئلہ بتائیں، لیکن اس مسئلے کے حل کے لیے
ہر عامل دوسرے سے مختلف تعویذ، عمل، ٹوٹکا اور طریقہ بتائے گا۔ ناظرین، یہ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ جادو سیکھنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ نعوذ باللہ کسی بھی قرآنی صفحے یا صفحات کو پاؤں تلے رکھ کر وظیفہ کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے گندی ترین جگہ جیسے باتھ روم یا نجاست والی جگہ کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ عورتوں کے حیض والے خون سے اور ان کپڑوں پر جن پر خون لگا ان پر مقدس الفاظ الٹ کر لکھے جاتے ہیں۔ اس دوران چلہ کشی وغیرہ کی جاتی ہے۔ یہ عامل بننے کی ابتدا ہے۔ اب آپ خود ہی سوچ لیں کہ جس کام کی ابتدا یہ ہے اس کی انتہا اور اسفلیت کیا ہوگی۔ ناظرین، آپ نے سنا ہوگا کہ الو کا گوشت اور کھال وغیرہ جادو ٹونوں میں استعمال کی جاتی ہے۔ صرف یہی نہیں، حالت جمع میں جو نجاست بدن سے نکلتی ہے اسے بھی تعویذ لکھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور انسان اسفل السافلین میں شمار ہونے لگتا ہے۔ انسانی بدن کی نجاست کے علاوہ ناپاک جانوروں کی غلاظت، خون، کھوپڑیاں عملیات میں استعمال کی جاتی ہیں۔ بعض اوقات جو لوگ قبرستان میں سخت قسم کی چلہ کشی وغیرہ کرتے یا کرواتے ہیں اس میں مردوں کی توہین، ان کے ساتھ بدفعلی اور اس قسم کے ہزاروں ایسے کام کیے جاتے ہیں جس کے بارے میں عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ایک عورت عامل کے پاس آئی اور کہا میرا شوہر میری بات نہیں مانتا، اس کے لیے کوئی تعویذ دیں۔ عامل نے عورت سے کہا 1 مہینے تک ناخن نہیں کاٹنے، جب اچھے خاصے بڑے ہو جائیں تو میرے پاس آنا۔ مہینے بعد عورت اس کے پاس گئی تو عامل نے اس کے ناخن کاٹ کر ایک برتن میں ڈالے اور برتن چولہے پر رکھا۔ جب ناخن پگھل گئے تو کہا اب یہ کسی طریقے سے اپنے شوہر کو کھلا دو۔ عورت نے ایسا ہی کیا، جس کے نتیجے میں خاوند پر جنات کا کوئی اثر ایسا ہوا کہ وہ پاگلوں کی طرح ہو گیا اور مصیبت ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئی۔ ناظرین، جادو میں موجود ان غلاظتوں، ان خباثتوں کے بارے میں جاننے کے بعد آپ خود فیصلہ کر لیں کہ جادو کرنے والے کا ایمان کیسے باقی رہ سکتا ہے، اور پھر وہ لوگ جو ان ظالموں کے پاس جاتے ہیں، جادو کا سہارا لیتے ہیں یا لینے کی کوشش کرتے ہیں، کہ یہ جادوگر ان کے ایمان کو سلامت چھوڑیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے خدا را اپنے آپ کو جادوگروں اور عاملوں سے دور رکھیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔ ہمارا دین تو ہاتھ کی لکیروں کو دکھا کر جھوٹے عامل سے اپنی قسمت پوچھنے والے کو بھی مشرک بتاتا ہے کہ ایسا شخص اگر ہاتھ کی لکیروں پر یا نجومی پر یقین کرے گا تو اس نے شرک کیا۔ لیکن ہمارے معاشرے میں لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں، اور جعلی عامل اور جعلی پیر لوگوں سے کیا کچھ کرواتے ہیں، ایسے ہزاروں داستان ہیں ہمارے سامنے۔ سوشل میڈیا پر یہ تماشے ہم لوگ دیکھتے ہیں اور میڈیا پر آئے روز ایسی خبریں پڑھتے اور سنتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم لوگ باز نہیں آتے۔ یہ سراسر جہالت ہے اور دین سے دوری ہے۔ خدا را بجائے عاملوں کے پاس جا کر اپنا ایمان ضائع کرنے کے کسی عالم یا مفتی کے پاس جائیں اور اس سے اپنی اصلاح کرائیں، کسی ولی کامل کی تلاش کریں اور اپنا تزکیہ کریں اور اپنے ایمان کو بچائیں، نہ کہ جعلی عاملوں اور پیروں کے پاس جا کر اپنا ایمان ہی داؤ پر لگا لیا جائے۔ ناظرین، جادو کی تاریخ اور جادو کی خباثتوں کے بارے میں آپ نے تفصیل ملاحظہ کی ہے۔ ناظرین، جادو اور جنات کے تذکرے میں اکثر موکل یا موکلات کا ذکر بھی کیا جاتا ہے، اور اکثر لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ یہ موکل کیا چیز ہے۔ آئیے اس بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ عملیات کی دنیا میں موکلات کا بہت زیادہ چرچا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے پاس یعنی ان کے قبضے اور کنٹرول میں موکلات ہیں، یہاں تک کہ بعض لوگ ہزاروں موکلات کے قبضے اور کنٹرول میں ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ موکل سے کیا مراد ہے؟ جب اس بات کو تلاش کرنے کی کوشش کی گئی تو پتہ چلا جتنے منہ اتنی باتیں۔ بعض عاملین کا کہنا ہے کہ موکل ہمزاد کو کہتے ہیں، بعض کا کہنا ہے کہ موکل جن ہوتا ہے، جبکہ ایک مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے کامل جو عالم دین بھی ہیں ان کا کہنا ہے کہ موکل سے مراد فرشتے ہیں۔ ناظرین، اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ میرے قبضے میں موکل ہیں تو گویا وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میرے قبضے میں فرشتے ہیں۔ بہرحال زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے ہمزاد یا قرین یعنی وہ جن جو ہر انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، جس کا ذکر حدیث میں بھی ہے، وہ موکل کہلاتا ہے، اور یہی وہ جن ہے جس کے ساتھ بعض غیر شرعی چلے کر کے رابطہ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یہ کبھی کبھی رابطے میں آ بھی جاتا ہے۔ ناظرین، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنات کو قابو کیا جا سکتا ہے، یعنی مکمل طور پر اپنے کنٹرول میں کرنا کہ جو چاہیں اس سے کام لیں، کیا یہ ممکن ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ البتہ جنات سے لنک اور رابطہ تو بن جاتا ہے، لیکن وہ مکمل طور پر قابو اور قبضے میں نہیں آتے۔ ویسے بھی شرعاً یہ درست نہیں ہو سکتا کہ آپ جن پر قبضہ کر لیں اور جو چاہیں اس سے کام لیں، کیونکہ وہ بھی انسانوں کی طرح اللہ کی ایک مکلف مخلوق ہے۔ جیسے کسی انسان کو غلام بنانا جائز نہیں، اسی طرح کسی جن کو بھی غلام بنانا جائز نہیں ہو سکتا۔
اس سلسلے میں کچھ تفصیل آپ کو بتاتے ہیں جس کی وضاحت حضرت مفتی شفیع صاحب نے اپنی کتاب معرف القرآن میں کی ہے۔ فرماتے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ جنات کی تسخیر اگر کسی کے لیے بغیر قصد و عمل کے محض من جانب اللہ ہو جائے، جیسا کہ سلیمان علیہ السلام اور بعض صحابہ کرام کے متعلق ثابت ہے، تو وہ معجزہ یا کرامت میں داخل ہے۔ اور جو تسخیر عملیات کے ذریعے کی جاتی ہے اس میں اگر کلمات کفریہ یا اعمال کفریہ ہوں تو کفر، اور صرف معصیت پر مشتمل ہو تو گناہ کبیرہ ہیں۔ اور جن عملیات میں ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں جن کے معنی معلوم نہیں، ان کو بھی فقہا نے اس بنا پر ناجائز کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کلمات میں کفر و شرک یا معصیت پر مشتمل کلمات ہوں۔ قاضی بدر الدین نے اقام المرجان میں ایسے نامعلوم معنی کلمات کے استعمال کو بھی ناجائز لکھا ہے، اور اگر یہ عمل تسخیر اسماء الہیہ یا آیات قرآنیہ کے ذریعے ہو، اس میں نجاست وغیرہ کے استعمال جیسی کوئی معصیت بھی نہ ہو، تو اس شرط کے ساتھ جائز ہے کہ مقصود اس سے جنات کی ایذا سے خود بچنا یا دوسرے مسلمانوں کو بچانا ہو، یعنی دفع مضرت مقصود ہو، جلب منفعت مقصود نہ ہو، کیونکہ اگر اس کو کسب مال کا پیشہ بنایا گیا تو اس لیے جائز نہیں کہ اس میں استرقاق حر یعنی آزاد کو اپنا غلام بنانا اور بلا حق شرعی اس سے بیگار لینا جو حرام ہے، واللہ العلم۔ البتہ ناظرین یہ خیال بھی کیا جاتا ہے کہ جنات کو قابو کرنا ممکن بھی نہیں، کیونکہ قرآن پاک کی سورہ صاد کی آیت نمبر 35 میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے معاف فرما دے اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے، بے شک تو بڑا ہی بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول فرمایا اور آپ کو وہ کچھ عطا فرمایا جو بعد میں کسی کو نہیں دیا۔ اس کا ذکر اسی اگلی آیت میں ہے۔ تو ہم نے تابع کر دیا سلیمان کے لیے ہوا کو جو اس کے حکم سے نرمی کے ساتھ چلتی تھی، جدھر وہ پہنچنا چاہتا تھا، اور سرکش جنوں کو بھی ہم نے اس کے تابع کر دیا، ہر طرح کے مامار اور غوطہ خور اور بہت سے دوسرے جنوں کو جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ یہ ہماری بے حساب بخشش ہے، پس احسان کرو یا روک لو۔ ناظرین ان آیات سے پتہ چلتا ہے تسخیر عناصر اور تسخیر جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا کا نتیجہ تھا جو انہوں نے ان الفاظ کے ساتھ مانگی تھی کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے۔ لہٰذا آج یہ دعویٰ کرنا کہ ہم تسخیر جنات کر لیتے ہیں، جنات کو تابع کر لیتے ہیں، یہ من گھڑت سی بات ہے۔ اس حوالے سے ایک روایت بخاری و مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی منقول ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ رات ایک سرکش جن اچانک میرے پاس آیا، یا اسی طرح کی کوئی بات آپ نے فرمائی، میری نماز میں خلل ڈالنا چاہتا تھا، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اس پر قابو دے دیا، اور میں نے سوچا کہ مسجد کے کسی ستون کے ساتھ اسے باندھ دوں تاکہ صبح کو تم سب اس سے دیکھو۔ پھر مجھے اپنے بھائی سلیمان کی یہ دعا یاد آ گئی، اے میرے رب مجھے ایسی ملک عطا کرنا جو میرے بعد کسی کو حاصل نہ ہو۔ راوی حدیث نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شیطان کو ذلیل کر کے دھتکار دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو اسے ستون سے باندھ سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سلیمان علیہ السلام کی دعا کا پاس رکھا۔ آج اگر کوئی جنات کو قابو کرنے کا دعویٰ کرتا ہے تو گویا وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام والی حکومت مجھے بھی مل گئی ہے۔ ناظرین بعض عاملین کا کہنا ہے کہ ہم کو غیر شرعی عمل نہیں کرتے بلکہ جائز طریقے سے جنات کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں اور ان سے کام لیتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ بھی درست نہیں، کیونکہ جیسے ہم انسانوں میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، مثلا نیک بھی ہوتے ہیں، بد بھی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی اور دین کا کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور گھٹیا کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جنات کا بھی معاملہ ہے، ان میں نیک بھی ہوتے ہیں اور برے اور گھٹیا کام کرنے والے بھی ہوتے ہیں۔ ہم اگر انسانوں کو دیکھیں تو یہاں جو نیک اور ولی اللہ اور دین کا کام کرنے والے ہیں وہ ایسے گھٹیا کاموں میں نہیں پڑتے، بلکہ وہ ایک نارمل زندگی گزارتے ہیں، اللہ کے دین کا کام کرتے ہیں، جیسے بڑے بڑے علماء جو علم میں بھی بڑے ہیں اور تقوی و دینداری میں بھی بڑے ہیں۔ وہ ان عملیات کے چکروں میں نہیں پڑتے، بلکہ ایسے ہی جنات میں سے بھی جو نیک ہوتے ہیں ان چکروں میں نہیں پڑتے۔ اب لامحالہ انسانوں میں بھی چھوٹی سوچ، گھٹیا اور لالچی ذہن رکھنے والے اس کام میں پڑتے ہیں، اور ادھر سے جنات میں بھی گھٹیا اور شیطانی ذہن رکھنے والے جن ہی ان چکروں میں پڑتے ہیں، چنانچہ ان کا آپس میں رابطہ ہو جاتا ہے اور پھر یہ کچھ اس کی مانتے ہیں اور کچھ اپنی منواتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ ناظرین یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر جنات تابع اور قابو نہیں ہوتے تو پھر کچھ عامل جادوگروں لوگوں کی باتیں کیسے بتا دیتے ہیں؟ مثلا کسی کو اس کا نام بغیر پوچھے بتا دیتے ہیں یا کچھ اور باتیں بتا دیتے ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کا ہمزاد یعنی وہ جن جو ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے اس کے ساتھ لنک پیدا کرنے کے لیے بعض چلے کیے جاتے ہیں،
بعض ایسے عملیات ہیں جن کے ذریعے بعض اوقات ہمزاد سے لنک قائم ہو جاتا ہے، اور پھر اس ہمزاد کے ذریعے کچھ باتیں ادھوری سی معلوم کی جاتی ہیں اور لوگوں کو بتائی جاتی ہیں۔ جنات کے ساتھ اس طرح کا لنک پیدا کرنے اور دوستی لگانے کے لیے کچھ ایسے کام کیے جاتے ہیں جن کی شریعت میں گنجائش نہیں، بلکہ بعض اوقات کفر بھی کرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ شیطان جن خوش ہوتا ہے اور کچھ لنک قائم کر لیتا ہے۔ روایت کے مطابق خاص طور پر دو کام کرنے پڑتے ہیں، ایک انسانیت کی تذلیل، دوسرا دین کی توہین۔ یہ دو کام کرنے کے بعد ہی شیطان جن کے ساتھ دوستی کا تعلق پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس سے کام لینے کے لیے بار بار ایسے کام کرنے پڑتے ہیں۔ ناظرین، یہاں ایک اور اہم سوال پیدا ہوتا ہے، شیطان انسانیت کی تذلیل کیوں کروانا چاہتا ہے؟ تو دراصل بات یہ کہ انسان اور شیطان کا جھگڑا شروع ہی سے اس بات سے ہے کہ اللہ نے فرمایا ہم نے بنی آدم کو فضیلت بخشی ہے، تو شیطان اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے اور کہا کہ میں افضل ہوں، کیونکہ انسان مٹی سے اور میں آگ سے بنا ہوں۔ چنانچہ آج بھی جو لوگ شیطان جن سے دوستی لگانا چاہتے ہیں وہ اس وقت تک دوستی کا تعلق نہیں پیدا کر سکتے جب تک اپنے آپ کو ذلیل نہ کریں۔ چنانچہ یہ عملیات سیکھنے اور اس میں مہارت پیدا کرنے اور جادوگر بننے کے لیے ناپاک رہنا پڑتا ہے، پاخانے اور گندگی میں رہنا پڑتا ہے، جس کا تفصیلی ذکر پہلے کر چکا ہوں۔ البتہ ناظرین، پہلی بات تو یہ کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ جنات کو قابو کر لیا جائے۔ اگر ممکن ہوتا تو یہ عاملین اور جادوگر ملکوں کے وزیر اعظم اور صدور کو اتار کر خود تختہ حکومت پر بیٹھ جاتے، جب دل کرتا جن کو حکم کرتے، آرمی چیف اور چیف جسٹس کو غائب کر دیتے، بنگالی اور ہندوستانی اب تک جنوں کے ذریعے پاکستان کو تہز نہز کر کے رکھتے تھے، یا افغان طالبان جو بلا شبہ اس دور کے ولی اللہ ہیں، ان کو 20 سال امریکہ کے ساتھ جنگ نہ کرنا پڑتی اور وہ نیک جنوں کو حکم کرتے اور امریکہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے۔ یہ سارے کام جنات سے کروا لیے جاتے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ناظرین، یاد رہے کہ اس راستے پر چلنا شرعاً جائز بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت صحابہ کو دیکھیں تو ہمیں وہاں بھی ایسا کچھ نظر نہیں آتا۔ مکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، لیکن کبھی جنوں سے کام نہیں لیا، بڑی بڑی جنگیں لڑیں، زخم کھائے، شکست ہوئی، فتح ہوئی، شہادت ملی، قیمتی جانیں قربان ہوئیں۔ ایک ایک فتنے کو ختم کرنے کے لیے 40 ہزار صحابہ نے قیمتی جانیں قربان کر دیں، لیکن کبھی کسی جن کو نہیں کہا کہ تم اس فتنے کو ختم کر دو۔ غزوہ خندق کے موقع پر پیٹ پر پتھر تو باندھے، لیکن جنوں میں سے یہ کام نہیں لیا کہ ہم جنگ میں مصروف ہیں، چلو تم اتنا کام ہی کر دو کہ ہمارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر دو۔ تو خود ہی سوچ لیں کہ یہ عامل کس باغ کی مولی ہیں جو جنات سے اپنی مرضی کا ہر کام کروائیں گے۔ یہ سب ڈرامے بازی ہے، یہ شیطانی چالیں ہیں جن سے یہ لالچی بھیڑیے جاہل لوگوں کو لوٹتے ہیں اور ان کے ایمانوں کو خراب کر رہے ہیں۔ ناظرین، جہاں جادو کی بات آتی ہے وہاں پر کالے جادو کا نام بھی لازمی آتا ہے۔ تو چلیے آپ کو کالے جادو اور اس کی تاریخ اور حقیقت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ قبالہ بابل کی تہذیب کا وہ علم ہے جو مخصوص اعداد و شمار اور علامات کے ذریعے کیا جاتا تھا، جسے مقامی زبان میں قبالہ کہا جاتا تھا۔ اسے ہم کالا جادو یا بلیک میجک سے تعبیر کرتے ہیں۔ روایات بتاتے ہیں سلیمان علیہ السلام کے دور میں لوگ براہ راست جنات اور شیاطین سے بات کیا کرتے تھے، جبکہ جنات اور شیاطین ایک ہی مخلوق ہے۔ جنات نیک بھی ہوتے ہیں اور بد بھی، یعنی مسلمان جنات اور کافر جنات۔ مسلمان جنات کو جن کہا جاتا ہے، جبکہ کفار جنات کو شیاطین کہا جاتا ہے۔ یہودی لوگ شیاطین سے جادو سیکھتے۔ روایت بتاتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے جادو پر مکمل طور پر یقین کر لیا اور اسے روحانی علم کا درجہ دے دیا، جس کا ذکر تفصیل سے گزر چکا ہے۔ روایت بتاتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا تو یہودیوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا اور بولے کہ آپ ہمارے مسیحا نہیں بلکہ ہمارا مسیحا کوئی اور ہے۔ یہ جس مسیحا کا انتظار کر رہے تھے وہ دجال تھا، کیونکہ ان یہودیوں نے جب قبالہ نامی جادو سیکھا تو اس جادو کے ذریعے کسی اور دنیا سے مخاطب ہوتے تھے۔ وہ جس دنیا کی بات کر رہے تھے وہ ابلیس کی دنیا تھی، جسے وہ روحانی دنیا کہا کرتے تھے۔ اس طرح وہ شیطان اکبر یعنی ابلیس سے براہ راست ہم کلام ہوتے۔ اسی نے انہیں بتایا کہ تمہارا مسیحا کوئی اور نہیں، دجال ہے۔ یہ لوگ چھوٹے شیاطین سے تو بات کرتے ہی تھے، اب شیطان اکبر سے بھی باتیں کرنے لگے، جس سے باتیں کرنے کا راستہ انہیں چھوٹے شیاطین نے ہموار کیا ہوگا، اور یوں یہ لوگ شیطان اور اس کی باتوں پر من و ان سے ایمان لائے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دراصل یہ قبالہ نامی جادو شیطانیت اور سفلیات سے متعلق ہے، جو کیمیائی، جادوئی، برقیائی لہروں یا ہیپناٹزم کے ذریعے
دماغ اور اس کی سوچوں کو کنٹرول کرتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ دراصل یہ قبالہ نامی جادو شیطانیت اور سفلیات سے متعلق ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قبالہ جادو جادو دنیا کا سب سے خطرناک جادو ہے۔ اس کے ذریعے یہ ایلومیناتی جو کہ دنیا کا 1% ہے، شیطان سے براہ راست ہم کلام ہوتے ہیں، اور شیطان انہیں دنیا کو گمراہ کرنے اور اس پر حکمرانی کرنے کے نت نئے حربے سمجھاتا ہے، جس کو اپنا کر یہ لوگ دولت، شہرت اور حکمرانی کے خواب کو پورا کر چکے ہیں۔ مگر سوال یہ ہے کہ اس قبالہ نامی جادو کی شروعات کب، کیسے اور کہاں سے ہوئی؟ تو ناظرین، اگر تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم پر یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ شیطانی طاقتوں اور عملیات پر یقین رکھنے اور ان پر عمل کرنے میں بنی اسرائیل اپنا ثانی نہیں رکھتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، اور آپ ہی کی نسل کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو موجودہ فلسطین میں آباد تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور اللہ کے پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام، جن کا قصہ یقیناً ہر مسلمان جانتا ہوگا کہ کیسے حسد کی بنا پر ان کے سوتیلے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن مسلط خداوندی سے ایک مصری قافلے کے ذریعے آپ علیہ السلام بچ گئے، اور اس قافلے نے آپ علیہ السلام کو اپنے ساتھ مصر پہنچا لیا۔ یہاں اللہ پاک نے آپ کو مصر کی حکمرانی عطا فرمائی۔ آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں یعنی بنی اسرائیل کو فلسطین سے مصر بلوا لیا، اور یہ لوگ یہاں آ کر آباد ہونے لگے۔ اسی دوران بنی اسرائیل جادو اور کسی سفلی علم سے ناواقف تھے۔ مصر میں ان دنوں جادو میں عروج کمال پر تھا۔ یہاں لوگ قبالہ نامی جادو اور سفلیاتی علم کے ذریعے ہر ناممکن اور ناقابل یقین کام کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ مثال کے طور پر سامری نامی جادوگر، جن کا ذکر قرآن میں بھی موجود ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کے مقابلے کے لیے فرعون کے کہنے پہ بلوائے گئے تھے۔ قصہ مشہور ہے کہ فرعون نے حکم جاری کیا کہ پورے مصر میں قابل جادوگروں کو اکٹھا کیا جائے تاکہ موسیٰ علیہ السلام کو ہرایا جا سکے۔ یہاں یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ قبالہ نامی جادو دنیا میں تمام جادوؤں سے زیادہ خطرناک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں سامری جیسے جادوگر ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ وہ اسی قبالہ جادو کا سہارا لیا کرتے تھے۔ یاد رہے کہ اس دور کے مصری بادشاہوں کو فرعون کا لقب دیا جاتا تھا۔ روایت بتاتے ہیں کہ اس وقت کے جادوگر فرعون کو قبالہ نامی کالے جادو کے ذریعے سے شیطان سے رابطہ کر کے دنیا پر حکمرانی کرنے کے نت نئے حربے سکھاتے، اور ایسی ایجادات کرواتے جن کو ابھی تک سائنس سمیت انسانی عقل حیرت سے دیکھ رہی۔ انہی ایجادات میں احرام مصر بھی شامل ہیں۔ نمرود کے دور کی 6 عجیب ایجادات بھی اس میں شامل ہیں۔ ان میں سے اکثر تعمیرات بنی اسرائیل کی قوم سے ہی کروائی جاتی ہیں، اور ان پر فرعون نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور ذلیل زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وہ اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر فلسطین کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سمندر کے راستے نجات دلوا کر مصر سے نکل گئے، جہاں فرعون اپنے لشکر سمیت سمندر میں غرق ہوا، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر دوبارہ سے فلسطین میں آباد ہو گئے۔ اس دوران بنی اسرائیل قوم پہلے جیسی نہیں رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل فرعونوں میں رہتے ہوئے غرور و تکبر، ماہر جادوگروں کا علم اور دنیا پر حکمرانی کے حربے سیکھ چکی تھی، یعنی ان میں ان فرعونوں کی سی تمام درندگی صفات پیدا ہو چکی تھیں۔ فلسطین آ کر بنی اسرائیل رفتہ رفتہ سرکش اور نافرمان بن گئی، اور مصری جادوگروں سے سیکھی گئی عملیات اور جادو کے ذریعے شیطانی عملیات اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے لگے۔ یہ شیطانی عملیات مخصوص اعداد و شمار اور علامات پر مشتمل ہوتی تھیں، جنہیں قبالہ کہا جاتا ہے۔ تاریخی روایت بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل نے جادو میں مصری جادوگروں سے بھی زیادہ مہارت حاصل کر لی، اور اسے اپنے دشمنوں اور مخالفوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرنے لگے۔ یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور آیا، اللہ نے آپ علیہ السلام کو عظیم الشان سلطنت کے علاوہ جنات پر حکمرانی بھی عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل کے یہودیوں نے لوگوں کو ورغلانا اور بہکانا شروع کر دیا، اور انہیں بتایا کہ نعوذ باللہ سلیمان علیہ السلام کے پاس کالے جادو یعنی قبالہ کی ہی حکمت موجود تھی، جس کے ذریعے آپ علیہ السلام جنات کو کنٹرول کرتے تھے۔ لہٰذا لوگوں نے بنی اسرائیل کے ان یہودیوں کی باتوں میں آ کر قبالہ جادو کو روحانیت کے طور پر سیکھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جادو کی ان کتابوں کو مقدس کتابوں کا درجہ دے کر ہیکل سلیمانی میں رکھ دیا گیا۔ ناظرین، یوں مسلسل اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل ہوا، اور ہیکل سلیمانی پر 2 مرتبہ حملہ ہوا۔ پہلا حملہ بخت نصر اور دوسرا حملہ ٹائٹس نامی بادشاہ نے کیا۔
اور ہیکل سلیمانی کو مکمل طور پر تباہ کیا گیا اور یہاں موجود بنی اسرائیل کو قتل کیا جانے لگا۔ تقریباً 1.5 لاکھ یہودیوں کو قتل کیا گیا۔ بچے کچے یہودی مجبوراً ہجرت کر کے پورے قرۂ ارض پر پھیل گئے۔ ہیکل سلیمانی پہ حملے کے دوران جادو کی سب کتابیں ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے ہی دب کر رہ گئیں، جن کا حملہ آوروں کو خبر تک نہ تھی کہ قبالہ نامی جادو کیا چیز ہے۔ یہاں تک تو بات تھی ہزاروں سال پہلے ان کتابوں کے ملبے تلے دبنے کی۔ اب سوال یہ ہے کہ قبالہ کی کتابیں کس نے نکالیں؟ تو اس حوالے سے روایت یہ بتاتے ہیں کہ 1128 عیسوی میں ان بچے کھچے یہودیوں نے مل کر ایک تنظیم کی بنیاد رکھی جس کا نام نائٹ ٹیمپلر رکھا گیا۔ اس تنظیم کا مقصد بظاہر عیسائی مسافروں کو تحفظ فراہم کرنا تھا، یعنی بظاہر یہ ایک سیکیورٹی کمپنی بنائی گئی تھی، مگر در حقیقت ان کا مقصد ہیکل سلیمانی کے ملبے تلے موجود جادوئی کتابوں کو تلاش کرنا تھا، جن کی یہ لوگ کبھی طالب علم رہے تھے اور یہ نہایت شاطرانہ انداز سے اس میں کامیاب بھی ہو گئے، کیونکہ 1860 عیسوی میں برطانیہ کے 2 انجینئرز نے حرم شریف کے نیچے کھدائی کی تاکہ کچھ سروے کر سکیں، تو وہاں انہیں سرنگوں کا ایک جال نظر آیا جو ان نائٹ ٹیمپلرز نے کھودی تھیں تاکہ ہیکل کے کھنڈرات سے وہ نایاب جادوئی کتابیں ڈھونڈ سکیں۔ وہ یہ نایاب اور جادوئی اثرات والی کتابیں ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گئے، جن میں کالے جادو اور پراسرار رسومات کا تمام علم تھا۔ ان سب کتابوں کو حاصل کر کے ان کی غیر معمولی طاقتوں کا فائدہ اٹھا کر دنیا پر حکمرانی کرنا ان نائٹ ٹیمپلرز کا مقصد تھا۔ ناظرین، آپ نے ملاحظہ کیا کہ جادو دراصل شیطانی عمل ہے جس میں ایسی خباثتیں اور غلاظتیں ہیں کہ جن کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی عاملوں اور جادو ٹونا کرنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، جو سخت خطرے کی بات ہے۔ باقی رہا جنات کو قابو کرنے کی بات، تو اس کی حقیقت بھی آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ یہ بنی بنائی باتیں ہیں۔ اگر ایسا ممکن ہوتا ہے تو پھر عامل تو الادین کے چراغ کی طرح دنیا پر حکمرانی کر رہے ہوتے، نہ کہ سڑکوں پر خوار ہو رہے ہوتے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو سب سے پہلے تو اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کریں۔ آخر میں آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آمین۔